पैगाम बाकी है, नबूवत की दावत बाकी है, नबूवत का पैगाम बाकी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए, जो कुरान पाक की दावत को कबूल करे और दूसरों तक दावत पहुंचाए, जो कुरान पाक पर अमल करे और अमल करने का जज्बा दूसरों के अंदर पैदा करे। वो खैर उम्मत जिसको अल्लाह ने नबी के बाद बैसत के मकाम पर फायज करके नबूवत की जिम्मेदारी दी है, वो सारी जिम्मेदारियां एक एक करके इस उम्मत के अफराद पर लाजिम है। छोड़कर कुरान मुस्लिम हक़ से बेगाना हुआ, छोड़कर कुरान मुस्लिम हक़ से बेगाना हुआ, आप भी रुसवा हुआ और दीन भी रुसवा किया। और बकौल अल्लामा इकबाल के गर तुमी खाही मुसलमा जीस्तन, पर्शियन का शेर है फ़ारसी का कि गर तुमी खाही मुसलमा जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन, कि अगर मुसलमानों अगर तुम मुसलमान बनकर इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी बसर करना चाहते हो तो कुरान को मजबूती से पकड़ो, उसके बगैर तुम मुसलमान बनकर इस धरती पर ज़िंदा नहीं रह सकते। अभी आप समाअत फरमा रहे थे मौलाना खालिद नदवी गाज़ीपुरी की तकरीर खैर उम्मत और ताल्लुक़ बिल कुरान के उन्वान पर। उनके लिए कुछ सवालात आए हैं। पहला सवाल रिजवान शेख एक तालिब इल्म है, उनका है। वो कहते हैं कि असरी तालीम के लिए आदमी ख़र्च ज़्यादा करता है क्योंकि उसके ज़रिए ज़्यादा दुनिया कमा सकता है। अगर दीन और कुरान की तालीम हासिल करने के बाद भी अगर आखिरत के साथ ज़्यादा दुनिया कमा सके तो आदमी दीन के लिए भी ज़्यादा खर्च करने लगे। आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा सवाल किया रिजवान साहब ने। बात असल ये है कि जो चीज़ नक़द जिससे मिलती है, जिस चीज़ से कोई चीज़ नक़द हासिल हो उसकी तरफ तबीयत मायल होती है। हम दुनिया में किसी चीज़, कोई मुलाजमत, कोई तिजारत, कोई काम करते हैं तो हमें उम्मीद है कि इस पर हमको 10 रुपये मिलेंगे, हमें 100 रुपये हासिल होंगे। वो 100 रुपये हमें नज़र आते हैं, लिहाजा उसकी तरफ तबीयत हमारी चलती है और उसमें हम कोशिश करते हैं। कुरान पाक का मसला ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक पर सवाब देने का, अज्र देने का ऐलान फरमाया है। अज्र हमारे सामने नहीं है, वो नक़द नहीं है, वो सोने की शक्ल में हमको नज़र नहीं आ रहा। सवाब हमको किसी अजनास की शक्ल में नज़र नहीं आ रहा है, लिहाजा हमारी तबीयत उस तरफ नहीं चलती है। हालांकि ये तसव्वुर कायम हो जाए, यकीन का कायम हो जाए, और यही यकीन ईमान है, यही यकीन ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कलाम उतारा है और कलाम के ज़रिए उसने हम पर एहसानात फरमाए हैं। उसने इस्लाम हमें अता किया, उसने कुरान पाक हमें अता किया और उसने हमें उसके साथ साथ ये कि मुसलमान बनाया, और फिर उसके साथ साथ उसने हमें ऐसे गुर सिखाए कि अगर हमसे कोई चूक हो जाए, कोई हमसे गलतकारी हो जाए, किसी फरेब में हम मुब्तला हो जाए, तो उसने एक तौबा का दरवाज़ा भी खोल रखा है हमारे लिए कि हम जिस वक्त तौबा करते हैं गोया के शैतान लईन के लिए हम गोया वीटो इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह वीटो इस्तेमाल करके ये सलामती कौंसिल के अंदर अमेरिका और फ्रांस और दीगर जो ममालिक हैं वो सारी दुनिया के बनाए हुए कोशिशों को सबूताज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इनाम एहसान है कि ईमान वालों के लिए गुनाह करने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा का दरवाज़ा खोल दिया है। लिहाजा जब वो तौबा करता है अल्लाह के हुजूर में, ऐ अल्लाह मुझसे चूक हो गई तो माफ़ फरमा दे, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, नदामत के साथ, शर्मसारी के साथ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका मकाम, अल्लाह के रसूल ऐसा फरमाते हैं ताइब कमन ला ज़ंबला। ये बात तो इस तनाजुर में थी कि जो चीज़ नक़द नहीं होती है उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती है, बेअतनाई होती है, बेइल्तिफाती होती है। अब दूसरी बात जो ये है कि जिस तरह अहले दुनिया दुनिया को कमाते हैं, दुनिया को हासिल करते हैं और उसमें लगे हुए हैं और वो कमा रहे हैं, इसी तरह से क्यों ना एक हामिल कुरान, एक हाफिज, एक आलिम, एक कारी, एक मुफस्सिर, एक मुहद्दिस, वो भी दुनिया कमाए और पैसा हासिल करे और फिर खिदमत करे। भाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक शख्स बड़ा तैराक था, दरिया के किनारे खड़ा था, उसका दोस्त भी साथ में था। देखा दरिया में जो है काली चीज़ें पलटती हुई चली जा रही है,
تو اس نے کہا کمبل ہے دیکھو ابھی میں جاتا ہوں اور جل کر کے اس کو نکال کر کے لے آتا ہوں، کمبل ہے جو بہتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اس نے چھلانگ لگائی اور گیا تو اس کو پکڑ لیا، پکڑا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی الٹ پلٹ رہا ہے، وہ بھی الٹ پلٹ رہا ہے۔ دوسرا جو ساتھی تھا وہ کہہ رہا بھائی لے کر کے آؤ، کمبل لے کر کے آؤ۔ اس نے کہا کہ کمبل نے پکڑ لیا ہے، اب وہ چھوڑ نہیں رہا ہے۔ وہ سونچ تھا، گھڑیال تھا جو اس نے پکڑ رکھا تھا، کالا دیکھ کر کے اس نے سمجھا کہ یہ کالا کمبل ہے۔ یہ حال دنیا کا بھی ہے۔ اگر دنیا میں اہل علم والے، قرآن والے، دین والے اگر وہ اسی طرح سے منہمک ہو جائیں گے تو یاد رکھیے دین کی خدمت وہ نہیں ہو سکتی، نہ وہ اس کے لیے وقت دے سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا تو اسیر کر لیتی ہے، پابجولہ بنا دیتی ہے، اور بہت سے کمالات اور بہت سے صلاحیت رکھنے والے اس میں گم ہو گئے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا جس طرح یہ دنیا کمانے والے دنیا میں کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں دین کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور میں کہہ دوں، یہاں لوگوں کو اس پہ بڑا احساس ہوتا ہے کہ مدرسے کے اندر پڑھایا جاتا ہے، آخر وہ کیا کریں گے، کیا کریں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے رزق تو پہلے 4 مہینے جب ماں کی پیٹ میں کوئی ہوتا ہے، مادہ رحم میں پرورش پاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آ کر جو سب سے پہلے اس کے لیے لکھتا ہے، اس کی روزی کو لکھتا ہے، اس کی عمر کو لکھتا ہے، اس کے کام کو لکھتا ہے، اور اس کی موت کب آئے گی یہ بات لکھ دیتا ہے۔ 4 باتیں پہلے سے فائنل ہو جاتی ہیں۔ روزی کتنی ملے گی یہ طے، یہ طے، لہذا جو مقدر ہے وہ تو مل کے رہے گا۔ ہاں البتہ جنت اللہ رب العزت نے بنائی ہے اور جنت حاصل کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں اسلام دیا، سورسز دیے، اسلام کا اسلام دیا، قرآن دیا، ایمان دیا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، صلاحیت عطا فرمائی، اور پھر چوک ہو جائے تو توبے کا موقع دیا تاکہ ہم جنت کو حاصل کر سکیں جو اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع ہے۔ لہذا اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا تو مل کر کے رہے گی، اگر اہل علم بھی دنیا کو اسی نظریے سے دیکھنا شروع کریں گے تو قرآن پاک کی دعوت کی طرف کیا کریں گے؟ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ آپ نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھیے اس چیزوں کی طرف جو رونق اور چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اہل دنیا کے پاس ہیں، ان کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہ دیکھیے۔ میں نے تو یہ دیا ہے تاکہ ان کو آزمائیں، آزمائش کی یہ قندیلیں ہیں جو فرودہ کی گئی ان کے سامنے۔ آپ کے پروردگار کی روزی، عطا کردہ روزی، رزق، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ لوگوں ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا غم نہ کیجئے کہ اس کے پاس کوٹھی ہے، اس کے بعد کار ہے، اس کے پاس عہدے ہیں، اس کے پاس مناصب ہیں، یہ سب سائے ہیں جو زائل ہو جائیں گے۔ حقیقت تو وہ ہے جو اسلام لے کر کے آیا ہے اور اسی کی طرف ہم کو کشا کشا بڑھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ ابو اسامہ پیشے سے استاد ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو قرآن چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ قرآن کے چھوڑنے کا جو مطلب ہے وہ اگر آپ غور کریں تو اس کی 2 صورتیں سامنے آتی ہیں چھوڑنے کی۔ نمبر 1 یہ کہ بے رغبتی، غفلت، بے التفاتی کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں ہوئی، اس بے توجہی کی بنیاد پہ قرآن پاک چھوڑ رہا ہے۔ قرآن پاک کی حیثیت اس کے سامنے نہیں ہے۔ قرآن پاک کو وہ بہت عمدہ جزدان میں وہ اپنی طاقوں کو سجا دیتا ہے، رکھ دیتا ہے، بس اس کے علاوہ اور اس کی طرف کوئی یہ نہیں کرتا ہے۔ یہ غفلت کی بات، جس طرح حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی جو مسٹر عبد الماجد کہلاتے تھے، الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہ جانے لگے تو موٹی موٹی کتابیں، یہ لغت کی ڈکشنریاں سب رکھنے لگے۔ ان کی والدہ ماجدہ نے اخیر میں کہا بیٹا یہ ایک کتاب ہے، اس کو بھی رکھ لو، یہ ایک کتاب ہے، اس کو بھی رکھ لو۔ وہ کہتے ہیں اپنی آپ بیتے میں لکھا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کتاب قرآن پاک ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں قرآن پاک رکھوں، لیکن والدہ تھیں، والدہ کی بات کو رد کرنا میرے بس میں بات نہیں تھی، لہذا میں نے رکھ لیا۔ قرآن پاک لے کر کے میں الہ آباد گیا۔ میں نے اس وقت ایک مضمون اور سبجیکٹ کی حیثیت سے عربی زبان کو لیا۔ میں حاضر ہوا اکبر الہ آبادی مرحوم کے ہاں جو شاعر، بڑے مشہور شاعر ہیں،
ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور جاتے آتے تھے. انہوں نے ایک دن کہا کہ مسٹر عبد الماجد، آپ جانتے ہیں کہ جس سبجیکٹ کا گویا کہ پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کو اسکالر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ اس سبجیکٹ کے جو اعلیٰ درجے کے لکھنے والے ہیں ان کی کتابیں پڑھے. آپ نے عربی زبان کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ لیا ہے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ قرآن پاک کو پڑھیے، اس لیے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ اور معیاری زبان عربی زبان میں کسی کی نہیں ملے. کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں آ گئی، میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے گئے اور وہیں سے سارا سلسلہ بدلتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ مفسر قرآن کی حیثیت سے آج ہمارے درمیان معروف ہیں اور ان کی تفسیر ماجدی جو ہے مشہور ہے. تو قرآن پاک سے قریب ہوئے تو اس طرح ان کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے تھا. تو بے توجہی جب تک تھی تو وہ مسٹر تھے، اور جب توجہ ہو گئی تو ایک عالم، ایک فاضل اور ایک شیخ کی حیثیت سے جانے پہچانے لگے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کو تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، یہ ہم نہیں سمجھ پاتے، یا اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، کچھ صورتیں بھی ہم کو یاد ہیں، لیکن اس کا تقاضا کیا ہے، وہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، ہمیں کس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہماری زندگی کے خانوں میں کیسا رنگ بھرنا چاہتا ہے اور کس آہنگ سے ہمیں پکار رہا ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کر پاتے، تقاضوں کی طرف نہیں بڑھتے ہیں. یہ بھی ایک بے توجہی کی بات ہوئی. یہ دو صورتیں ہیں جو قرآن پاک سے دوری کی سمجھی گئی ہیں. لہذا یہ دونوں شکلیں اگر ہمارے اندر ہیں تو یقیناً ہم اس غفلت کے نتیجے میں قرآن پاک کے حق کو ادا کرنے والے شمار نہیں کیے جائیں. سہیل خان صاحب کا سوال ہے کہ قرآن سے تبلیغ کرنے کے لیے بھی جہاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایسا کیوں؟ جہاد کے اصل معنی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جہاد کے معنی کوشش کرنے کے، جہاد کے معنی کوشش کرنے کے ہیں. کوشش ابتدا سے انتہا تک ہوتی ہے. جہاد ابتدائی کوشش قرآن پاک کو سلیقے سے پڑھنا، صحیح پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، ایسے لحن سے پڑھنا کہ لوگ سنیں تو مست ہو جائیں. اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کی طرف جس طرح کان لگا کر کے سنتے ہیں، کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو اللہ کا کلام جب پڑھا جاتا ہے اور اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی فیاضی و سخاوت کی بات ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والا غلطیاں بھی کرتا ہے، تا اس کی زبان سے نکلتا ہے، تا صحیح نہیں نکال پاتا ہے، پھر بھی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے. حالانکہ کسی شاعر کا کلام اگر کوئی یہاں کر کے سنانا شروع کرے اور وہ شاعر موجود ہو اور اس کی قافیہ اور ردیف کو وہ صاحب بالکل ختم کر دے، بالکل نثر کی صورت میں پڑھ دے، تو وہ شاعر اپنا سر پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا کہ کس نے اس کو کھڑا کر دیا ہے. بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے، حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، خوش نہیں ہوگا، بلکہ وہ رنجور ہوگا، اس کو غم ہوگا کہ کہاں سے ہمارے کلام کو اس نے پڑھ کر کے سنایا. لیکن اللہ رب العزت کی ذات گرامی اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے. کلام پڑھنے والا اگر مشکل سے پڑھتا ہے، صحیح تلفظ نہیں ادا کرتا ہے، لیکن کوشش کر رہا ہے، تو دوہرا اجر اس کو دیا جاتا ہے. اور اگر وہ صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا مع السفرۃ الکرام البررہ، ان فرشتوں کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے جو ام الکتاب کی حفاظت پر مامور ہے. کتنا بڑا یہ معاملہ، کتنا بڑا یہ ہے. لہذا یہ قرآن پاک سے بے توجہی کی بات ہوگی کہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھنا بھی نہ سیکھیں. یہ تو پہلا اسٹیپ ہے، پہلی بات ہے جو ہمیں اس طرح متوجہ ہونا چاہیے. ایک سوال ہے کہ قرآن کو ہر زبان میں ترجمہ کرنا چاہیے، قرآن کا ہر زبان میں ترجمہ کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسا کریں گے تو لوگ عربی زبان سے دور ہو جائیں گے. قرآن پاک کتاب ہدایت، اور ہدایت کی ضرورت ہر ایک کو ہے. قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، وہ تاریخ کی کتاب نہیں، وہ سائنس کی کتاب نہیں، وہ جیومیٹری اور جغرافیہ کی کتاب نہیں، وہ عرض البلد طول البدل بتانے والی کوئی ڈکشنری نہیں، بلکہ وہ کتاب ہدایت. اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں انتخاب فرمایا تو انسانوں کا انتخاب فرمایا ہے، اجنہ کا انتخاب فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لہذا
کتاب ہدایت ہے، لہذا ہدایت کی ضرورت ہے۔ لہذا قرآن پاک جس طرح ایک واعظ، ایک مقرر، ایک خطیب کھڑے ہو کر کے قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے تاکہ لوگوں تک وہ بات پہنچ جائے، اسی طرح سے قرآن پاک کا اگر ترجمہ کیا جائے، کسی بھی زبان میں کیا جائے، سب سے پہلے ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، پھر حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، پھر وہ سلسلہ چلا، ورنہ اس کے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، قرآن پاک کو ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ویسے ہی رکھنا چاہیے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر اس کو استعمال نہیں کریں گے، اس نسخے کو جو حکیم صاحب نے لکھ کر کے دیا ہے، اس نسخے کے سارے مرکبات کو لا کر کے، مفردات کو لا کر کے اور اس کو کوٹ پیس کر کے اس کو نہ بنایا جائے تو ہمارے لیے وہ مفید کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح قرآن پاک جو یتدبرون، یتفکرون، یعقلون، یعلمون کی بات کرتا ہے تو ہمارے ذہن کے قفل کو کھولنا چاہتا ہے تاکہ ہم غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے اندر جو موتیاں رکھی ہیں ہم اس کو حاصل کریں اور اس سے استفادہ کریں۔ لہذا ترجمہ کرنا قرآن پاک کا آج جو ہے وہ رائج ہے، اور اس سے یہ کہنا کہ عربی زبان سے وہ ناواقف ہو جائے گا، ارے بھائی جب قرآن پاک کا وہ درس دینا چاہے، قرآن پاک کے لیے اپنے آپ کو بحیثیت استاذ کے پیش کرنا چاہے تو لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ عربی زبان سے واقف، لازم ہے اس کے اوپر عربی زبان سے واقف ہو۔ اگر عربی زبان سے واقف نہیں ہے، ناسخ و منسوخ سے واقف نہیں ہے، اسی طرح سے وہ مشبہات و محکمات سے واقف نہیں ہے، اسی طرح سے وہ تشبیہات، استعارے و تلمیحات سے واقف نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ہزار غچے کھائے گا، ہزار غچے کھائے گا۔ صرف ترجمہ لے کر کے اگر وہ بات کرے گا تو وہاں بہت بڑی جو ہے غلطی کر جائے گا۔ اس لیے سمجھنے کے لیے تو ضروری ہے، لیکن جو اہل ذکر ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے ذکر کہا ہے، ذکر کہا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ لہذا اہل قرآن جو مفسرین ہیں، جو علماء ہیں، ان سے معلوم کرے، پوچھ لے، تاکہ جو اس کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں اس کا ازالہ ہو سکے۔ جہاں تک قرآن پاک کے ترجمانی کی بات ہے، ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ کتاب ہدایت ہے، اور جو کچھ اس کے اندر مضمر ہے، جو مخفی ہے، جو گرا مایا اس کے اندر ہے، اس سے استفادہ اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بات تھی کہ آج وضو کی سنت کو ہم یاد رکھتے ہیں، مسواک کی سنت کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، داہنے پیر کو پہلے ہم جوتا میں ڈالنا چاہتے ہیں اور ہاتھ دھو کر کے بیٹھنا چاہتے ہیں، ہاتھ دھو کر کے اٹھنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری سنتیں مبارک، ساری سنتیں مبارک، لیکن لوگوں میں اس موقع پہ آپ سے کہہ رہا ہوں، میں ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جن کو عقل و خرد سے نوازا ہے، جن کو آگہی و شعور سے نوازا ہے، لوگوں یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت وہ کیا ہے؟ عربی زبان ہے، عربی زبان ہے۔ آپ نے عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں استعمال کی، آپ نے عبرانی زبان نہیں بولا، آپ جو ہے کوئی سریانی زبان آپ نے استعمال نہیں کی، عربی زبان آپ کی ہے۔ مسواک سنت بعد میں ہوئی، لیکن پیدا ہونے کے بعد، ولادت کے بعد، حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت جو مہد سے لحد تک جو قائم ہے، وہ کون سی سنت ہے؟ وہ عربی زبان ہے، فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، قوت کے ساتھ آپ نے وہ زبان پیش کی کہ آپ ہی نے فرمایا کہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن پاک دیا گیا، اور قرآن پاک جیسا بلاغت کا، فصاحت کا، معجز نما کلام حدیث کے طور پہ ہمیں عطا کیا گیا ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ لہذا ہمارا سب سے بڑا فرض بنتا ہے کہ ہم عربی زبان سیکھیں، جو جنت کی زبان ہے، جو ملائکہ کی زبان ہے، جو اللہ کی زبان ہے، جو رسول اللہ کی زبان ہے، جو خیر الانبیاء کی زبان ہے، وہ خیر الامم کی بھی زبان ہونی چاہیے۔ ایک اور سوال ہے، ایک بھائی جنہوں نے نام ذکر نہیں کیا، کہ کیا قرآن کے ساتھ دوسری مذہبی کتابیں نہ پڑھیں؟ اب تو وہ اردو اور عربی میں بھی اپنی کتابیں ترجمہ کر چکے ہیں۔ دیکھیے، کسی اور مذہب کی کتابیں پڑھنے سے پہلے ہمیں اپنے مدرکات، اپنے شعور، اپنے علم، اپنی معرفت کا بھی جائزہ لینا چاہیے، ورنہ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، رطب و یابس کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں، کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ اگر ہم نے ایسی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کی ہے اور پھر ہم ادیان مختلفہ کی کتابوں کو لے کر کے بیٹھ جائیں تو ممکن ہے کہ ہم صحیح راستے سے بھٹک جائیں، یا کم از کم
قرآن پاک پر جو ہمارا تیقن ہونا چاہیے آخری درجے کا، اس میں کہیں جھول نہ پیدا ہو جائے، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ آج ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں یہ سیکولر ملک، تمام مذاہب ہیں، تمام ادیان ہیں، اور اسلام سے کوئی ٹکراؤ نہیں، اس میں بالکل نہیں ٹکراؤ ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے، صاف کہہ دیا کہ اکراہ نہیں ہے، لہذا کوئی ہندو ہے ٹھیک، کوئی سکھ ہے ٹھیک ہے، کوئی بدھسٹ ہے ٹھیک ہے، کوئی عیسائی ہے ٹھیک ہے، مسلمان ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا اصل دین اسلام، قرآن پاک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا جس کو ایمان مفصل میں بیان کیا گیا ہے ہم پہ لازم ہے۔ رہی وہ کتابیں یا اس کے بارے میں بہت سی جگہوں پہ آپ سنتے ہوں گے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں۔ جہاں تک سلامتی کی بات کرنے کی، امن کی بات کرنے کی، یہ اپنی جگہ صحیح ہے، ہر مذہب نے یہ بات کہی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اب اس زمانے میں اگر کوئی مذہب ہے جس کو اللہ نے قبول کیا ہے، جس کو کہتا ہے اس مالک نے کہ ہمارا مذہب ہمارا دین ہے، اس کو تم اختیار کرو، وہ یاد رکھیے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ میں ایک جگہ گیا، پیام انسانیت کا جلسہ ہو رہا تھا غازی پور میں گنگا ندی اسی کے کنارے ہی ایک جگہ یہ پیام انسانیت کا جلسہ ہو رہا تھا۔ وہاں میں نے کہا کہ بھائی اس کے پہلے جمنا آ کر کے گنگا میں مل گئی، جمنا سے پہلے گنگا یہ مراد آباد میں رام گنگا آ کر کے ملی، اور نہ جانے کتنے دریا آ کر کے ملتے چلے گئے، سب مل گئے تو ان کا سلسلہ وہیں ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا۔ لہذا اب یہاں کوئی جمنا نہیں کہتا ہے، کوئی رام گنگا نہیں کہتا ہے، یہاں فلاں نہیں کہتا ہے، فلاں نہیں کہتا ہے، اب صرف گنگا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام کا دھارا چلا اور سارے ادیان جو ہے اس میں آ کر کے جڑ گئے، اور سب کا خلاصہ اور عطر کشید کر کے اسلام نے پیش کر دیا ہے۔ اب اگر دین ہے تو صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح شعور و سمجھ بوجھ عطا فرمائیں، اور ہم سب کو صحیح راستے پر قائم رہنے کی توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مولانا محترم، ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے ایمان افروز بیان سے ہمارے دلوں کو منور کیا۔ جزاک اللہ خیراً۔